बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने हम सबको अपना बड़ा फज़ल एहसान करते हुए और हम पर बड़ा इनाम करते हुए रमज़ान मुबारक का महीना अता किया था। इसका आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। हम लोगों ने इस मौके पर इस बात का लिहाज करना चाहिए और इस बात का एहतसाब करना चाहिए कि हमने पिछले 2 अशरों में कितना रमज़ान का एहतराम किया और उसकी कितनी कदरदानी की है। इस एतबार से हम लोगों को मुकम्मल तौर पर जायज़ा लेना चाहिए कि अल्लाह ने ये अज़ीम महीना और ये अज़ीम नेमत अल्लाह ताला ने अता फरमाई थी, हम लोग उसकी कदरदानी नहीं कर सके और कमा हक़्क़ा उसका हक़ अदा नहीं कर सके। इस एतबार से हमको जितना भी हो सके हम लोग इस्तग़फ़ार करें, तौबा करें, नदामत का इजहार करें, अल्लाह के हुज़ूर में सजदारेज़ होकर अल्लाह से माफ़ी मांगे कि अल्लाह आपने हमको अपना मुबारक महीना अता किया था, हम उसकी कदरदानी नहीं कर सके और कमा हक़्क़ा उसका हक़ अदा नहीं कर सके, हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बहरहाल ये आखिरी अशरा चल रहा है। हम कोशिश करें कि जो हमसे कोताहियाँ हुई, अख्तलफियाँ हुई, जो नाक़दरी हुई, जो हम इस महीने का हक़ अदा नहीं कर सके और उसमें बराबर कोताहियाँ करते रहे, नाफरमानियाँ करते रहे और गफलत में पड़े रहे, इसके तलाफ़ी का यह मौका है कि अल्लाह ने ये आखिरी अशरा हमको अभी दिया है। उसमें कहा गया कि ये आखिरी अशरा जहन्नुम से खलासी का है और जहन्नुम से छुटकारे का है। हम कोशिश करें कि इंशाअल्लाह इसमें हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े का अहतमाम करेंगे। जैसा कि हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सामा रमज़ानन ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। इस हदीस का मफ़हूम ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने रमज़ान का महीना रोज़ा रखा, रमज़ान के महीने का रोज़ा रखा ईमान के साथ, ईमान का मतलब ये है कि ईमान होगा, अल्लाह की ज़ात पर सही यकीन होगा, एतमाद होगा, अक़ीदा सही होगा, तो ही जो है तमाम इबादतें कबूल होती हैं। तो हम लोग पहले अपने ईमान का भी जायज़ा ले लें और उसका तज़किया कर लें कि वाकई हमारा ईमान कितना अल्लाह के साथ मजबूत है, सही है और सही कितना हमारा अक़ीदा है। तो इंशाअल्लाह ईमान सही होगा, उसके बाद रोज़ा जो रखा जाएगा तो फरमाया वो रोज़ा काबिल कबूल होगा। हदीस के अल्फाज ये हैं कि मन सामा रमज़ानन ईमानन व एहतिसाबन, मन सामा रमज़ानन ईमानन व एहतिसाबन, कि जिसने रोज़ा रखा रमज़ान का ईमान के साथ, और दूसरे माना ये भी है कि यकीन करते हुए अल्लाह के ज़ात पर, इस बात का यकीन करते हुए कि मैं अल्लाह के लिए रोज़ा रख रहा हूँ। और एहतिसाबन के माना ये आते हैं कि पूरा इन्हें एहतिसाब करते हुए और मुस्तहज़र रहते हुए कि मैं रोज़ा रख रहा हूँ और रोज़े के समरात मुझे ये मिलने वाले हैं कि रोज़ा खालिस अल्लाह के लिए है और उसका बदला अल्लाह ताला अपने हाथ से देंगे, बल्कि रोज़े के बदला अल्लाह की ज़ात ही है। तो अल्लाह को हासिल करना है और उसको जो है गोया सबसे बड़ी नेमत ये है कि रोज़े के वजह से अल्लाह ताला हासिल हो जाते हैं। तो गोया ये समझना चाहिए कि मैं रोज़ा रख रहा हूँ, इसके ज़रिए से मैं अल्लाह के करीब हो रहा हूँ और अल्लाह ताला मुझे हासिल हो रहे हैं और इसका बदला अल्लाह ताला मुझे अपने हाथ से देंगे। और दूसरी बात ये है कि रमज़ान के अंदर रहते हुए मैं जो नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, जो नवाफिल पढ़ रहा हूँ, उसका मुझे सवाब जो है फ़राइज़ की शक्ल में मिल रहा है और जो फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ इसका जो है 70 दर्जे जो है सवाब मुझे मिल रहा है। और अल्लाह ताला ने मेरे अतराफ़ में फ़रिश्तों को भेज दिया है और वो मेरी दुआओं पर आमीन कह रहे हैं।
اور میری تمام دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رمضان کے مہینے کے اندر یعنی جنت کے دروازے کھول دیے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، اور میرے لیے اہتمام یہ کیا ہے کہ شیطانوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے مقید کر دیا ہے۔ یہ تمام چیزوں کا استحضار کرتے ہوئے، احتساب کرتے ہوئے، گمان کرتے ہوئے، خیال رکھتے ہوئے ہم رمضان کو گزاریں گے اور روزہ رکھیں گے، تو فرمایا کہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ روزے کو خالی روٹین کے طور پر اور رسمی طور پر روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ روزے کو پورے استحضار کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اور پورا گمان کرتے ہوئے اور تزیہ کرتے ہوئے کہ میں روزے کے اندر سے گزر رہا ہوں اور روزہ مجھ پر طاری ہے اور میں مجسم روزہ ہوں، میرے آنکھیں بھی روزہ ہے، میری زبان بھی روزہ ہے، میرے اعضاء و جوارح بھی روزہ ہے، اور میرا دل بھی روزہ ہے، اور میرا دل بھی دماغ بھی روزہ ہے، میں مجسم سرتاپا جو ہے روزے سے ہوں۔ تو یہ جب آدمی پہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو اس کے اندر سے حیوانیت نکل جاتی ہے اور وہ ملکوتیت کے یعنی صفات اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہی روزے کا مطلوب بھی ہے اور مقصود بھی ہے۔ اس اعتبار سے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ہم یہی کیفیت کے ساتھ روزہ رکھنے کی کوشش کریں، باقی ماندہ جو روزے رہ گئے ہیں اس کو کم سے کم وہ کیفیت کو ان روزوں کے اندر لانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ وہ روزے کے ثمرات اور وہ برکات ہم نے حاصل ہوں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آخری عشرہ چل رہا ہے، اس میں بہت سی اہم عبادتیں ہیں اور بہت سے اہم اعمال ہیں، ہم اس میں کوشش کریں کہ کم از کم اس عشرے کے اندر مکمل طور پر جو ہے تمام ان اعمال کا اور عبادات کا لحاظ کریں۔ خاص طور پر اس میں جو 21ویں اور 23ویں، 24ویں اور 25ویں اور 27ویں اور 29ویں شب ہے، ان راتوں میں ہم خاص طور پر تلاش کرنے کی کوشش کریں شب قدر کو۔ اس میں راتوں میں جاگنے کی کوشش کریں، عبادات کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے شب قدر کو یعنی پوشیدہ رکھا ہے۔ کوشش کریں کہ ہم ان طاق راتوں میں جاگیں گے، عبادتیں کریں گے اور اس میں جو ہے اس رات کو تلاش کریں گے۔ شب قدر کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ جس انسان کو یہ رات حاصل ہو جائے تو اس کو گویا 83 سال کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ ہماری زندگی 63 سال رہے گی یا نہیں رہے گی اس کا ہم کو یقین نہیں ہے، اور ہم کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہم 83 سال زندہ رہیں گے، لیکن شب قدر حاصل ہو جاتی ہے تو ہم کو یعنی 83 سال کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ اتنا بڑا خزانہ اور اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی جو ہے سعادت ہمیں حاصل ہو رہی شب قدر کے ذریعے سے، تو گویا ہم کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم طاق راتوں میں یعنی شب قدر کو تلاش کریں گے اور اس کو حاصل کر کے رہیں گے، اور اللہ سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ میں اپنے جو ہے کوشش کے مطابق اور استطاعت کے مطابق کوشش کر رہا ہوں کہ شب قدر حاصل ہو جائے اور یہ مجھے مل جائے، تو ہماری نعمتوں کی بنیاد پر اور ہماری کوششوں کی بنیاد پر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر بھی عطا فرما دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو آدمی شب قدر میں کھڑے ہوتا ہے اور عبادت کرتا ہے، وہی یہاں پر یہی کہا کہ ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ کہ میں شب قدر میں ہوں اور مجھے یعنی میرے اطراف میں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور میری دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ یقین کے ساتھ اور اس احتساب کے ساتھ شب قدر میں عبادت کریں گے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور 83 سال کی عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ شب قدر کی جو نعمت جو ہے صرف امت مسلمہ کو ملی ہے، یہ نعمت جو ہے پہلی امتوں کو نہیں ملی تھی۔ خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ شب قدر کو ہم اس میں تلاش کریں گے طاق راتوں میں اور اس کو حاصل کر کے رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس آخر عشرے میں جو ہے کچھ اعتکاف کر لینا ہے، یہ سنت کفایہ ہے اور سنت موقدہ ہے، الکفایہ ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اپنے مسجدوں میں یہ جو ہم کو جو بھی سہولت ملی ہے 4-5 لوگوں کی شکل میں ہم لوگ اعتکاف کریں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ شب عید ہے، اس میں بھی اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ عید کی نماز ادا کرنا ہے، اس کے تعلق سے ہمارے اکابر اور علماء کرام جو رہنمائی کریں گے اس اعتبار سے ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے گھروں میں نماز ادا کر رہے ہیں، فرائض ادا کر رہے ہیں اور جو ہے جمعہ کی نماز بھی گھر میں ادا کر رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ہماری مجبوری ہے
اور ہم مجبوری کی شکل میں اور تمام اس کے قوانین کا اہتمام کرتے ہوئے جو لاک ڈاؤن کی صورت میں اور اس کی وجہ سے جو ہے یعنی عائد ہو رہی ہے، ہم ان تمام چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ایک مجبوری کی شکل میں، اور اس میں ہم سب کو جو ہے ایک تکلیف بھی ہو رہی ہے، دلی تکلیف ہو رہی ہے اور روحانی تکلیف ہو رہی ہے کہ رمضان مبارک میں ہم لوگ جو ہے اپنے اللہ کے گھروں میں نہیں جا پا رہے ہیں، اور تراویح کا جیسے نمازوں کا جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے اس کا اہتمام نہیں کر پا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو ہم کو روحانی تکلیف ہو رہی ہے اور اذیت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس اذیت کے وجہ سے مزید جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہم کو قرب حاصل ہوگا اور روحانی ترقیات حاصل ہوں گی۔ اس سے ہم لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ جو حالات بنتے ہیں اور جو تقاضے آتے ہیں اس کے مطابق ہم لوگ کوشش کریں کہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے عبادتیں کرتے رہیں گے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے لیکن جو ہے مساجد میں جا نہیں پا رہے ہیں، تو بہت سے لوگ اور بہت سے نوجوان جو ہے نمازوں کا اہتمام بھی نہیں کر رہے ہیں، اور مسجد بند ہے تو گھروں میں نمازوں کے اہتمام کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اس کے تعلق سے لاپرواہی برت رہے ہیں۔ یہ بہت جو ہے محرومی کی بات ہے کہ رمضان کے اندر ہمارے لوگوں سے اور ہم سے جو ہے فرائض چھوٹ جائیں، تلاوت چھوٹ جائے، روزے چھوٹ جائیں، اور معمولی چیزوں کی وجہ سے ہم لوگ جو بہانہ بنا کر روزے چھوڑ دیں۔ کوشش کریں کہ اللہ سے جو ہم توبہ کریں، انشاءاللہ باقی جو یعنی دن بچے ہیں اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم لوگ کوشش کریں کہ روزوں کو رکھیں گے اور پوری کیفیت کے ساتھ رکھیں گے، پورے احتساب کے ساتھ رکھیں گے اور پورے استحضار کے ساتھ رکھیں گے اور پورے دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ خدا نخواستہ ہم لوگوں کو جو ہے رمضان ایسی گزر جائے محرومی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ اور جو ہے کوتاہیوں کے ساتھ، تو خدا نخواستہ وہ حضور کی بد دعا ہم کو لاحق نہ ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی کہ جو شخص رمضان کا مہینہ اس کو ملتا ہے، حضور نے کہیں کسی کو بد دعا نہیں دی بلکہ غیروں کو بد دعا نہیں دی، کفار اور مشرکین کو بد دعا نہیں دی، کسی جو ہے نافرمانوں کو بد دعا نہیں دی، لیکن خاص طور پر جو ہے اللہ کے ہدایت پر اور اللہ کے اشارے پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی کہ جو شخص رمضان کا مہینہ حاصل پاتا ہے اور پھر بھی جو ہے وہ جو ہے رمضان کے مہینے کو حاصل کرنے کے بعد اور پانے کے بعد اپنی مغفرت نہیں کر لیتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بدبخت نہیں ہے، اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچنے کی کوشش کریں کہ خدا نخواستہ ہم لوگ جو ہے ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں اور رمضان کو ہم ایسی گزار دے رہے ہیں اور انسانوں کی طرح گزار دے رہے ہیں، اس کا احترام نہیں کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے دعاؤں کا اہتمام کر کے اور استغفار و توبہ کر کے اپنی مغفرت نہیں کروا رہے ہیں، تو گویا ہم سے بڑھ کر کوئی بدبخت نہیں ہے اور کوئی ہم سے بڑھ کر کوئی شقی نہیں ہے اور محروم نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ باقی جو ایام بچے ہیں اس میں ہم لوگ انشاءاللہ ضرور جو ہے نمازوں کا، تلاوت کا، دعاؤں کا، استغفار کا اور جو ہے تمام چیزوں کا اہتمام کریں گے، اور اپنے تمام اطراف میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جو ہے مواسات کا اور غمخواری کا مہینہ ہے، دوسرے لوگوں کے تعلق سے ہم فکر کریں کہ جو لوگ بیچارے پریشان ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور وہ جو ہے کھانے پینے سے مجبور ہیں اور وہ جو ہے قسم پرسی کی حالت میں اپنے زندگی گزار رہے ہیں، ہم کوشش کریں کہ اپنے اطراف کے اندر جو لوگ بیچارے لاچار اور مجبور ہیں، محتاج ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کریں گے اور ان کے جو ہے حاجات کو بلکہ ان کو تلاش کر کے جو ہے ان کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کریں گے اور دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کریں گے کہ خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ یعنی اس مہینے کے اندر تہجد میں اور افطار کے موقع پر دعائیں قبول کرتے ہیں، ہم لوگ کوشش کریں کہ افطار کے موقع پر ہمارے اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہیں اور فرشتے منتظر ہیں کہ ہماری دعاؤں پر آمین کہیں، ہم لوگ ضرور دعائیں کریں، جہاں ہم لوگ جو ہے اپنی ذات کے لیے دعائیں کر رہے ہوں اور جہاں پر جو اپنے یعنی بچوں کے لیے دعائیں کر رہے ہوں، اپنے والدین کے لیے دعائیں کر رہے ہوں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعائیں کر رہے ہوں اور جو ہے اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کر رہے ہوں، وہیں پر ہم تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ان کو ہدایت عطا فرمائے، ان کی مقصد فرمائے اور ان کے تمام دنیاوی اور اخروی کی ضرورتوں کو پورا فرمائے اور ان کی تمام پریشانیوں کی ان کی حفاظت فرمائے۔ ہم لوگ ان کے لیے دعائیں کریں، خاص طور پورے انسانوں کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور ان کو بھی اپنے مقرب بندوں میں اور نیک بندوں میں شامل فرما دے اور ان کو ہدایت دے کر اور ایمان سے سرفراز فرما کر اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ اور خاص طور پر جو ہے کہ جو کورونا وائرس کی بیماری چل رہی ہے اور اس کی وبا کی وجہ سے تمام لوگ پریشان ہیں اور اس کی وجہ سے مخصوص حالات بن چکے ہیں، اللہ سے دعا کریں خاص طور پر کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس مصیبت سے اور اس بلا سے اور وبا سے تمام انسانوں کو نجات دے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے
یہ تمام جو باتیں کہی گئی ہم سب اس پر ضرور عمل کریں گے، کوشش کریں گے کہ ان تمام چیزوں کا لحاظ کریں، اور خاص طور پر جو ہے یعنی لاک ڈاؤن کے اندر جو خصوصی ہدایتیں ہمارے حکومت کے جانب سے دی گئی ہے اس کا ہم لوگ اہتمام کریں، لحاظ کریں، پابندی کریں، پوری کوشش کریں کہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کا لحاظ کریں گے، اور کوئی جو ہے ہم لوگ بازاروں کے اندر بھیڑ جو ہے اکٹھا نہیں کریں گے، اور جو ہے یعنی اپنے کوئی زیادہ خریداری کریں گے، بلکہ عید کو بھی ہم سادگی سے منائیں گے، ہمارے بچوں کا ذہن بنائیں گے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے سادہ کپڑوں کے ساتھ عید کو منائیں گے، اور جو پیسے بچ جائیں گے اس کے ذریعے سے ہم غریبوں کی اور جو محتاجوں کی ضرورت پوری کریں گے۔ ہماری بچوں کی بھی انہی خطوط پر تربیت کرنا چاہیے اور ذہن سازی کرنا چاہیے کہ ہم سے زیادہ اور لوگ مستحق ہیں کہ ان کی ضرورتوں کو ہم پوری کرنے کی کوشش کریں۔ تو کوشش کریں کہ عید کی جو ہے ہم لوگ سادگی سے منانے کی کوشش کریں، بازاروں میں نہ جائیں، شاپنگ نہ کریں، اور دکانوں پر اپنی بھیڑ کو اکٹھا نہ کریں۔ خدا نخواستہ اس کی وجہ سے امت مسلمہ کی جو ہے تصویر خراب ہو رہی ہے، اور ان کی جو ہے تصویر خراب کی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی وجہ سے اور ان کے لاپرواہی کی وجہ سے بیماری پھیل رہی ہے۔ تو اسے جو ہے یعنی کوشش کریں کہ اپنی ذاتی لاپرواہی کی وجہ سے پورے امت مسلمہ بدنام نہ ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔